बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, क्या ईरान जो है अमेरिकी फौजियों के लिए कब्रिस्तान बनने जा रहा है? क्योंकि फौजें ट्रंप उतारेगा। 1000 पाउंड जो यूरेनियम है वो ईरान से निकालने की तैयारियां जो है वो पेंटागन शुरू कर चुका है। खरक जजीरे के ऊपर वो कब्जा करना चाहता है, लेकिन इस कब्जा करने के अमल में जो माहिरीन ये बता रहे हैं कि इंतहाई दुश्वार गुजार, खतरनाक, मोहलत और जान से जाने का रिस्क मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर कई बारूदी सुरंगें हैं, कहीं ज़ेरे ज़मीन जो मसाइल हैं और पता नहीं क्या कुछ। तो क्या ट्रंप अपने फौजियों की कुर्बानी देगा? वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो ये कहता है कि यूएई प्रेशर डाल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद पेश होने जा रही है जो बहरीन पेश करेगा और बैक पे यूएई है। वो ये कह रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ को ताकत से खुलवाया जाए। यूरोप, अमेरिका और बरतानिया इसमें हमारा साथ दें। क्या होगा मामला? अगर ये फौजें उतरेंगी अमेरिका की तो उसके बाद का मंजरनामा क्या होगा? और रोज मैसेज आ रहे हैं कि उसामा साहब से पूछ के बताएं क्रिप्टो का क्या करें, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें या ना करें। आज वो सवाल भी पूछ लेते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में करना है। और दूसरा, चाइना ने गोल्ड मार्केट क्रैश कर दी है। अमेरिका हैरान रह गया, परेशान हो गया है कि ये सारा गोल्ड चाइना क्यों उठा रहा है, पूरे का पूरा सोना चाइना उठा रहा है। अमेरिका के माहिरीन इस वक्त तंग हैं, परेशान हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन सबसे पहले अहम सवाल, क्या अमेरिकी फौजें उतरने के बाद क्या हो सकता है, जानते हैं मोहम्मद उसामा अली साहब से। मेरे साथ मौजूद है स्क्रीन की दूसरी साइड पर द वेरी फेमस ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर। पहले मैंने कहता था कि इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर हैं, और अब मैं एक और टाइटल ऐड कर रहा हूँ, मशरक़ वुस्ता के माहिर। तो इन्हीं से जानते हैं क्या मामलात होंगे, क्या मंजर होगा। उसामा साहब, ओवर टू यू सर। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। मलेशिया में ना एक अकाउंट बनता है, उस अकाउंट में आपको ऑफर होती है कि आपने अगर सोने का अकाउंट बनाना है तो यू कैन हैव इट। जो गोल्ड का रेट है उस रेट पे आप उधर उसके मुताबिक उतने ग्राम का सोना खरीदिए और उस बैंक में होगा वो। ये आप ना मोड से समझ लें, इकोनॉमिक समझ लें। ये चाइना का जो आपने सवाल किया ना, उसको समझाने के लिए ये जवाब देने लगा हूं कि वो गोल्ड अकाउंट पे आप बड़े मुतमईन होते हैं। अब उनका जो मलेशियन रुपीज है जहां मर्जी जाए, आपने अपने गोल्ड में उसको कर दिया कन्वर्ट, वो अकाउंट में पड़ा है गोल्ड। ओरिजिनली जो दुनिया की कहानी शुरू हुई थी उसमें यह था कि रिजवान साहब गोल्ड और उसके बदले ये रसीद ले लें। ये नोट एक रसीद है उस गोल्ड की जो मेरे पास पड़ा है। पॉइंट समझ रहे हैं? वो गोल्ड जिसकी रसीद के तौर पे ये नोट होता है, ये ओरिजिनल। फिर उसके पीछे कहानी ये घड़ी गई कि भाई ये तो चोरी हो जाता है, इतना बड़ा गोल्ड कहाँ। तो फिर एक बड़ा इंटरनेशनल बैंक को यूके उधर, और ये जैसे आप लोगों के इसमें बने हुए हैं स्विट्जरलैंड और बाकी सारे, तो उसमें ये होगा कि गोल्ड रिजवान साहब चौधरी इलाके के वो रखेंगे और इनकी ये जो रसीद है ना वो पूरे इलाके में चलेगी। इस कहानी, ये इब्तदाई बुनियादी बेसिक कहानी है। ये जो 70 की दहाई में पेट्रो डॉलर बना, इससे ने गोल्ड को कर दिया डिस्कनेक्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल करेंसी, और वो बन गया ऐसी जानदार, और वो जैसे कहते हैं ना कि कमाल अपनी तरफ से। ये जितनी आप देख रहे हैं अनइवन सूरत हाल, गरीब अमीर, अमीर गरीब, सड़क, वो मतलब पूरी
وہ جیسے کہتے ہیں نا زیرو سے ہیرو کی فلکچویشنز بن گئی. تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے پیٹرو ڈالر کیا جس کے تحت اب جتنا تیل نکلی جائے اتنا نوٹ چھاپی جاؤ، کیونکہ ہر اس تیل کو خریدار ایک چاہیے اور وہ اس کو $1 چاہیے. دیکھیں میکنزم، اس تیل کے قطرے کو $1 چاہیے تو وہ بھی چھاپنا ہی ہوتا ہے نا. پچھلے والا بک گیا نا، پچھلا جو بالٹی نکلی تھی وہ تو بک گئی، اس کا ڈالر بھی چھپ گیا. اب نہ ڈالر چھپنا ختم ہونا تھا نہ تیل نکلنا ختم ہونا تھا. چائنا یہ کر رہا ہے کہ چائنا کہہ رہا ہے نہیں عوام کو، ہم اوریجنلی چائنا کے منہ اچھا تو نہیں ہے، چائنا لوگوں کو گولڈ اکٹھا کر کے یہ کہے گا کہ جو ہمارا یوان ہے یا جو بھی ہماری وہ ہے نیو کرنسی کوئی دے گا، وہ کہے گا یہ گولڈ میں ہے، گولڈ میں ہے. آپ بھاگ کے اعتماد کریں گے کیونکہ ابھی آپ تازے ڈسے ہوں گے پیٹرو ڈالر کے، تازے گھاٹے کھائے ہوں گے، تازہ سپر پاور کا ڈاؤن فال ہوا ہوگا، تازہ سارے زخم ہوں گے. ان تازہ کہانیوں میں یہ سب سے آسان ہوگا کہ چائنا اعتماد دلانے کے لیے رضوان صاحب کو کہے کہ رضوان صاحب میری کرنسی جو ہے اس کے پیچھے یہ اتنے ٹن گولڈ ہے، بس ہم نے گولڈ رکھا ہوا ہے، ہم نے سارا اکٹھا کر لیا، اب آپ ادھر. تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی، ہمیں تو اپنی کا نہیں پتا، ہمارے اسٹیٹ بینک کے اس میں گولڈ ہے بھی صحیح ہے نہیں، ہم تو خود IMF سے لے کے. اب یہ جو IMF اتنی ڈھٹائی سے لیتے ہیں نا، ان کو بھی بڑا پتا ہے کہ اے میں چھاپی تو جا رہے ہو، ہم سب ایک ہی تو ہیں، تسی تھوڑے چھاپ کے سانوں بھی دے دو. اندے وچ کی ہے اتنا جو تیل نکلی جا رہا ہے، خدائی وہ جیسے فضل نکلی جا رہا ہے، آپ نوٹ چھاپی جا رہے ہو، تھوڑے سے ہمیں بھی دے دو. یا آپ کا سیاستدان اتنا بھی بے وقوف نہیں ہے، یہ اسی چکر میں اس کے ایکسپرٹ ہیں، کانے کیے ہوئے سارے ملے ہوئے ہیں، مطلب اوپر کے لیول پہ نا. یہ جتنے IMF ڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں نا، یہ بڑے استاد ہیں، ان کو پتا ہے کہ یار ہم چھاپی جا رہے، تھوڑے سے ہمیں بھی دے دیں. کاغذ ہی ہے نا، ادھر سے تیل نکلنا ختم نہیں ہونا، ہم انہی کا کاغذ لے کے انہی سے تیل لے آئیں گے جا کے، اور ہم کہیں گے تہاڈا پیسہ تہانوں ہی دے دیتا، اور چلتے بھی رہیں گے، آپ کے ہیں جی، ہم آپ کے ہیں جی. اسی لیے پاکستان کی ڈپلومیسی کسی کو سمجھ نہیں آتی، یار اتنے کتنے جاندار، انہی کے پیسے لے کے انہی کو دے کے، ہم تو ایک وہ شو آف کا وہ ہوتا ہے. جیسے ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک بزنس اسٹریٹجی میں ایک مووی میں بھی دکھایا گیا تھا، اس کے بعد ویسے بھی اس کو کسی نے ٹیسٹ کیا، اٹ واز گڈ. مثال کے طور پہ رضوان صاحب نے چاول لانچ کرنا تھا، تو اب چاول کی جدھر جائے دکاندار لے ہی نا چاول، وہ کہے جی پہلے 5 آئٹم پڑے ہوئے ہم آپ کا کیوں لیں. تو رضوان صاحب نے 10 دوستوں کو پیسے پکڑائے، ان کو کہا بھی جاؤ یہ فلانا برانڈ جو ہے نا اس کا پہلے تو پوچھو ہے. وہ دکاندار کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی یہ چاول ہے، اس نے کہا نہیں، پہلے ڈیمانڈ کریٹ کروا لی 10 بندے بھیج کے، پھر اپنا ہی چاول اٹھوا لیا، پھر اس سے کہا کہ ہاں بھائی اب تو دوبارہ گئے، وہ ہم تو ٹی وی اشتہار چلا رہے ہیں، ہم تو یہ چلا رہے ہیں. دکاندار پھنس گیا، اس نے کہا جی مال اتار دیں جی، بک گیا تو پیسے دے دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. 2 دن میں رضوان صاحب نے اپنا ہی چاول اٹھوا لیا، واپس اپنے بندے بھیج کے. اگلی دفعہ گئے تو نخرے کے ساتھ بیچ کے آئے، کیونکہ وہ تو ڈیمانڈ آلریڈی ببل ڈیمانڈ اس کی کریٹ کروا چکے تھے. پھر وہ جو مال اتارا وہ دوبارہ کہیں نہ گیا وہ مال دوبارہ کہیں نہ گیا. تو بہرحال یہ ٹیکٹس یوز نہ کریے گا. ویسے سیلز پرسن سیلز اس کے تحت یہ ایک دفعہ مال ڈمپ کرنے کے لیے بہت اچھی اسٹریٹجی ہے. اچھا اب اس میں یوں سمجھیے کہ پاکستان اور اس جیسے کئی ادارے جو ہم اپنا آپ سمرپت کر دیتے ہیں، وہ ایسے انجوائے کرتے ہیں اس ڈالر کی پرنٹنگ کو کہ تھوڑا جا سانو بھی دے دیو کی یہ تھوڑا اوکھے سوکھے. اس لیے اب ہم اس ٹائم جو ہے نا ان کے ہر سب کچھ ایسا لگتا ہے کہ جہاز ہم نے گرائے ہیں، اور ٹرمپ کہتا ہے وی شاٹ ڈاؤن 7 planes. وہ اس لیے کہتا ہے، تو اس کی معرفت کسی کو سمجھ نہیں آتی. اب ہم کہتے ہیں یار اتنی عوام ہے، ہمارا جگاڑ لگا ہوا ہے، ہم لے آتے ہیں ڈالر، تسی بھی لے لو، سانو کیوں کہندے ہو بھئی بھیک کے کٹورے اور یہ وہ. آپ بھی تیزی دکھائیں، لے لیں ان سے، ان کی مشین نہیں ہے نا پرنٹنگ، ہم انہی سے تیل لے کے انہی کے ہی اس کو واپس کر آتے ہیں. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سارے کا سارا جو IMF کی قسط ہے وہ تیل میں ہی دے آئیں، تیل کی خریداری میں ہی دے دیں، ان کو کہیں کہ آپ کے ہی گھر واپس بھیج آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ اصل بیسک کنسپٹ ہے
جس وجہ سے چائنا گولڈ بائی کر رہا ہے. اور یہ جو ریاستیں اس بات سے اگلی جڑی بات یہ ہے کہ ایران کا بھی تو تیل تھا. ایران امیر کیوں نہیں ہے اتنا بڑا تیل نکال کے بھی 20% دے کے بھی؟ کیونکہ اس کا تیل ڈالر میں نہیں بکتا. ڈالر کے لیے ڈنڈا چاہیے. ڈنڈا کہتا ہے کہ جدھر ڈالر ہوگا تو وہیں آپ کچھ بھی لے لو دنیا میں. یہ سینکشنز، یہ ساری کہانیاں یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ سینکشنز ہیں جی. اب آپ مجھے بتاؤ جو صدیوں سے سینکشنز میں ہو، سالوں سے سینکشنز میں ہو، رشیا کے سارے اکاؤنٹ سیز ہوئے ہیں، چائنا نے فیس کیا ہے، یہ ٹرمپ ٹیرف، یہ وہ ٹیرف کی دفعہ میں آپ کو کہتا تھا یہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے نامراد. یاد کریں میں نے آپ کو کہا تھا یہ عالمی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، یہ ٹیرف گیم ہے صرف. آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو قراردادیں پیش کر رہے ہیں ان کا یہ سڑک پہ آ جائیں گے. یہ آپ یقین کریں آپ کے پاس بھیک مانگتے نظر آئیں گے کہ ہمیں صرف چاول دے دیں، آلو دے دیں. میں آپ کو بتا دوں یہ کنڈیشن ہونے والی ہے. تو آپ خود سوچیں جن کو وہ فقیر والی ٹاٹ نظر آ رہی ہو مستقبل میں، سر جی رضوان صاحب، جس اب یو اے ای کو ٹاٹ نظر آ رہی ہے اصل میں بچھی ہوئی پراپر، اس کو وہ اپنا ٹاٹ نظر آتا ہے کہ اس ٹاٹ بچھی پہ میں نے مانگنا کس منہ سے ہے. بس پھر بھی اس کو ہماری ایکسپرٹیز ہی چاہیے ہوگی مانگنے والوں کی، ہم اس کو پھر بتائیں بھی کیسے مانگتے ہیں. یو اے ای کو تو 2 چیزوں کی سزا ملی ہے. ایک تو یہ اوور ایفیشینٹ بنے، اپنے آپ کو انہوں نے سمجھا ہے کوئی بہت بڑی نا دنیا کی کوئی عظیم پاور. کھولے انہوں نے کنجر خانے، کھولا سارے کا سارا پب کلب، سب سے زیادہ ہیپی اینڈنگ مساج اور اس کے کارڈ گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ یہ ان کی مینجمنٹ تھی. اور اپنے آپ کو سمجھنے یہ لگ گئے تھے کہ یہ دنیا کی کوئی انڈسٹریل سٹیٹ کوئی دنیا کی کھڑی ہو رہی ہے، کوئی چائنا بننے جا رہا ہے. اور پاکستان کو بائی پاس کر کے جو غصے نکالے تھے، یاد ہے انہوں غصے نکالے واپس دیں جی، وہ فوجی فاؤنڈیشن میں ہم نے اتنی آپ کو لاک کر کے دیے تھے، وہ دیں یہ دیں، یہ بڑی باتیں نکلی. پھر وہ طیارہ ادھر سے اڑا تھا، اچانک آیا تھا، پھر وہ طیارہ انڈیا چلا گیا تھا، انڈیا جا کے جپھے ڈالے انہوں نے. تو یہ تو دوسری وہ جو جھالریں دی تھی نا یوں کر کے ایسے حال پاڑ رہے تھے اس کا بس نہیں چلا، یہ پیک کر کے مطلب دے دیں نامراد. اس کا نتیجہ آج کا یہ نکلنے لگا کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا. اللہ ہے اوپر، ایک اللہ ہے، اس کا یہ نظام ہے، اور اس کو آپ نے چیلنج کیا فرعونوں کے ساتھ مل کے. اسامہ صاحب یو اے کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ گوادر کو آج کے دن تک نہ چلنے دینا میں یو اے کی چال تھی کہ کہیں گوادر ایکٹیو نہ ہو جائے. یہ بالکل صحیح بات ہے. بلکہ میں آپ کو اس میں 2-3 چیزیں بتا دوں. پاکستان کی گوادر کے پیچھے بالکل یو اے ای تھا، اس کا انٹرسٹ اس میں ٹکرا رہا تھا. انہوں نے، مجھے یاد ہے 2017 میرا خیال 2017 ہوگا، 17 میں ادھر گیا دبئی ایکسپو پہ. تو میری عادت ہے ابھی اس وقت ہم بزنس میں ہوا کرتے تھے تو مارکیٹ نکل جانا سرچ کرنے، ہول سیل مارکیٹ. تو جب میں وہاں گیا نا تو کئی چائنیز نے نمبر لکھ کے گوادر کے لگائے ہوئے کہ ہم چلے گئے یہاں سے گوادر، نمبر لکھ کے لگایا. اب ہم بڑے پریشان، اور جدھر جاؤ پولیس والا روکے یا کوئی بھی تو یہ اتنے اندر سے اتنے کینہ پرور تھے کہ کہتے تھے چلو جاؤ گوادر جاؤ. پاکستانیوں کو یہ یوں کہا کرتے تھے. 2017-18 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں. اور آج تک گوادر چلنے نہیں دی پھر. اور یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ جو بی ایل اے کے پیچھے ہاتھ ہے وہ بھی انہی کا نکلے ان ٹرم، جیسے سوڈان میں نکلا، جیسے یمن میں ابھی سعودیہ نے ان کو مار کے بھگایا یمن سے، ادھر سے بھی ان کا سوڈان سے بھی نکلے. اور یہ جو اتنا تھریش ہولڈ گرا ہے نا اسرائیل کا، اسرائیل کی دوستی تو سو دوستی، مودی اسرائیل یہ ایک اکنامک وہ بنانے جا رہے تھے، خواب دیکھ رہے تھے، مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کائنڈ آف، انہوں نے کچھ اس طرح کا نام دے رہے تھے. جو مودی آیا تھا اس کی بات بھی کی تھی اس نے. تو ایک تو انہوں نے گوادر کی مخالفت کی ہمیشہ اور اس کو نہیں چلنے دیا. اور اس کے پیچھے آپ کے سامنے ہی ہے کہ بی ایل اے جس طریقے سے ایکٹیو رہی بلوچستان میں ابھی تک ہے اور جس طرح سے چل رہی ہے. اور ان پہ الزام ہے
کہ انہوں نے بڑا سونا اکٹھا کیا, خون کی ہولیاں کھلوائی, صومالیہ میں بھی, سوڈان میں بھی, ایون یمن سے ابھی ان کو مار کے بھگایا انہوں نے سعودیوں نے, اور پھر سعودی اور اس کی اب 3-4 چیزیں اس کے ساتھ کٹھی ہوگی. پاکستان دشمنی ادھر سے چلا گیا انڈیا کی گود میں, اسرائیل کی کوٹ میں. دوسرا وہ بالوں کی جھالریں جو دی وہ بالکل ہی نہیں, ان ایکسیپٹیبل تھا, پورے مسلمانوں کے کلیجے جلا کے رکھ دیے. اب ہمارا کیا قصور ہے کہ تم ہمارے مسلمان ہو, اور اس چکر میں کہ ہم بھی مسلمان ہیں, اور اس چکر میں آپ ہماری پوری دنیا میں بےزتی کرا رہے ہیں. کہاں تو ہماری بنیادوں میں غیرت, حمیت اور اس کے پورے وہ لکھے جاتے تھے ناولز بچوں کی تربیت کے, اور آج جب بچوں ہماروں نے یوں ہماری عورتوں کو جھالریں دیتے دیکھا ہوگا تو کیا لگا ہوگا کہ یہ جی بادشاہ سلامت آئے اور ہمارے جھالر دے رہے ہیں. تو کمینگی کی حد کراس کی. تیسرا سعودی دشمنی جو نکل آئی. چوتھا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے ایجنٹ کے طور پہ صرف جی سی سی ہی نہیں, آؤٹ آف دا ورلڈ بھی پروون ہے کہ انہوں نے ان کے لیے رول پلے کیا. اور اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ گوادر ان کو صرف نہیں کھٹکی, اسرائیل تو ہمارا ویسی ازلی دشمن ہے, اس کی ماں پہ بھی یہ سب ہوا, اور انڈیا کے ماں پہ بھی ہوا. تو یہ دن ایسے نہیں آئے. اور آپ لکھ لیں, اگر اس کو ٹاٹ نظر آ رہا ہے بیسیکلی بچھا ہوا پراپر ٹاٹ, کہ ہمیں روٹی کہاں سے ملنی ہے, ہمیں گندم کہاں سے ملنی ہے, ہمیں چاول کہاں سے ملنا ہے, اس کی خاطر ان کو موت پڑی ہوئی ہے بس. کیونکہ ان کے پاس ہے کیا, چلیں بتائے نا, آج تیل کی سپلائیز بند کر دیں, دکان ختم, آؤ آپ کھاؤ کدھر سے کھانا ہے. یہ تو آپ کے پاؤں دبائیں گے, یہ آپ کے پاؤں دبائیں گے کہ یار رکھ لیا کریں رضوان صاحب فری میں, بس روٹی دے دیا کریں, ہمیں تھوڑی سی گھٹائی کرا لیا کریں. اگر یہ نہ ہو وقت تو دیکھ لیجئے گا. آپ ویل الارب سمجھ آئی ہے, منظر بن رہے ہیں ذہن میں, ویل الارب. اور ایک اور بات بھی بتا دوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, روایت کو آپ لوگ دوبارہ جا کے چیک کر لیجئے گا, کہ دجال کے جو پیروکار ہوں گے میری قوم میں سے ہوں گے. میری قوم کا مطلب عرب ہے, میری امت نہیں کہا, کیا کہا ہے. تو اب ان کی حرکتیں انہوں نے ایسا جپا ڈالا ہے بھائی, اس پیٹرو ڈالر اور پیسہ اور اس کو اور اس ساری اس کو کہ دھچیاں بکھیر دی ہیں. ایک طرف فلسطینیوں کا خون ہو رہا تھا, دوسری طرف یہ جھالنے دے رہے تھے, نامراد جہاز دے رہے تھے اس کو پتہ نہیں کیا کچھ دے رہے تھے. تو یہ ایسے تھوڑی تھا. اب یوں سمجھ لیں کہ ٹاٹ بچھے نظر آ گئے ہیں, ان کو اب یقین کی حد تک یقین ہو چلا ہے کہ ہم سڑک پہ چلے جائیں گے, اس لیے یہ پاؤں باندھ کے ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہوں گے ایٹم مار دو بس. اور میرا ذاتی جو اب 2 اپریل کے بعد گمان ہے کہ یہ خارگ اور ان سائڈوں پہ ایٹم ہی چلوائیں گے, تاکہ ڈراوا بھی قائم ہو, ایک دفعہ ڈر بھی پیدا کریں اور اڑا دیں ایک دفعہ دھچیاں ایسے, بس دیکھا جائے, اور دوبارہ کوئی وہ نہ ہو, کیونکہ ان کی ایک دن سروائیول نہیں ہے. سر جی جو آئل کی سپلائیاں گئی, چیزیں گئی, اچھا مان لو جو پڑا ہے وہ ڈالر پڑا ہے, آئل کا بھی نہیں بک رہا, گیس بھی کو نہیں جا رہی, سپلائی بند ہے, جو پڑا ہے وہ ڈالر پڑا ہے. چلو جی ہم ڈالر دیں گے, کچھ لے آئیں گے. چائنا کو ڈالر دیں گے, چائنا کہے گا یہ لو نہیں چاہیے. رشیا کو دیں گے, کہے گا نہیں چاہیے. ہاں اب پاکستان کو دیں گے ڈالر, ہم کہیں گے جی حضور ہم نے کدھر جانا جی ڈالر لے کے, کیا لے کے آنا ہے ہم نے ڈالر لے کے. چائنا سے مال آتا ہے آپ کا زیادہ اس ٹائم جو آپ کی امپورٹ ہے, ٹھیک ہے, تو چائنا کو ڈالر دیں گے. بتائیں. اور کہانی یہ ہونے والی ہے, وہ پاگل نہیں تھے جنہوں نے آگ لگا دی ہے. ترک آخر آپ کے بادشاہ رہے, ایسے نہ کرے, کوئی مٹی کھانے والی قوم نہیں ہے. ترک آپ کے ایکس بادشاہ ایکس رولرز ہیں, انہوں نے ایمیں نہیں ڈالروں کو آگ لگائی. تو اصل میں ان کو ٹاٹ بچھا نظر آ چکا, دبئی کو پراپر. اب جو ایران کے اندر انویژن کی, جو جہاں سے آپ نے بات شروع کی, فوجیں اترنی ہے. اور اسی لیے ٹرمپ کہتا ہے بے وقوفو, میں جو کر رہا ہوں تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے, ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ بے وقوفو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, جو میں اصل جس رونے کی وجہ سے یہ سب کر رہا ہوں وہ تمہیں بتا نہیں سکتا. کیونکہ صرف پیٹرو ڈالر نہیں جائے گا, پورے کا پورا میکنیزم اس ایریے کا ختم ہو جائے گا. نہ تیل نکلے گا نہ ڈالر چھپے گا. اچھا اوریجنلی تو ہم اتنے سیانے ہیں ہی نہیں کہ بہت اچھا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کریٹ کر کے
کوئی اچھی اوریجنل مارکیٹ ہوتی. یہ تو شیطانی مارکیٹ تھی, فضول پیٹرو ڈالر پہ انہوں نے خون کی ہولیاں کھیلی. یہ میزائل بنا رہے ہیں, یہ تباہ کن ہتھیار بنائی جا رہے ہیں, چلائی جا رہے ہیں, اور جنگ کا ابتدا بچوں سے کر رہے ہیں. چیک کرو اس مائنڈ سیٹ کو, چیک کریں. انہوں نے ایران پہ آنا ہی آنا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں, ایرانیوں کی یہ جو فوج تیار ہوئی ہے, لوگ اس کو بھی بڑا ڈائیورٹ کرتے ہیں آج کل. وہ میں تھوڑا سا اس پہ بھی چاہتا ہوں کہ بات کریں. ابھی کوئی سوال ہے تو کر لیں, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ نقطہ لوگوں کو کلیئر کریں. اسامہ صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ یو, آپ نے جو ایرانیوں کی فوج کی جو بات ہوئی ہے نا, اس کے اوپر میجر جنرل ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل سعید صاحب ہیں, ہمیں ان کا کل کا بیان میں سننا تھا. وہ انہوں نے کہا کہ جو ڈی سینٹرلائزیشن ہے ایرانی فوج کی, کہتے ہیں یہ صدیوں نصاب کا حصہ رہے گا. ان لوگوں کو, یہ فوجوں کو پڑھایا جائے گا کہ کس طرح یہ ڈی سینٹرلائزیشن جو فوج کے اندر تھی, اس سے کس طرح جو ہے نا یہ ایک کوہرام مچا دیا دشمن کے اوپر. یہ سوال کے اوپر میں آتے ہیں. ساتھ مجھے جو میں نے بزنس کا سوال کیا تھا وہ بھی, اور کیا یہ امریکی فوجیوں کا قبرستان بنے گا, اور کرپٹو والی جو سب بات کی تھی, ان سب کے جواب دینے. کرپٹو کا ویسے ٹیکنیکلی ایسٹرالوجیکلی تو دسمبر تک بہتر رہے گا. راہو جب تک ایکویریس میں ہے تو ایک دفعہ مارکیٹ تو ایک دفعہ اپنے بوم پہ رہے گی, لیکن دسمبر 2026 کے بعد کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. کہانی کس طرح سے ڈپ کھائے گی. تو میں تو اس کا قائل ہی نہیں ہوں کہ آپ لوگ یہ کرپٹو شرپٹو اور آن لائن اس میں جائیں. یہ کوئی فیک وہ سب کچھ ہے, اوریجنل کچھ بھی نہیں ہے. اور باقی رہ گئی کہ قبرستان بننے کی, اسی کو میں سمجھانے لگا تھا. اب کور اکٹھا کر دیتا ہوں. دیکھیں یہ ڈی سینٹرلائز 31 برگیڈیں ہیں, یہ ساری سمجھ آ رہی ہے. اصل میں اللہ کی ایک سینٹرل کمانڈ کے اندر چلے گئے ہیں, یہ سمجھ نہیں آ رہی. ایسا کوئی لانتی مسلمان اس وقت موجود ہے دنیا میں کہ اس کو اس کے پیو نے, امریکہ نے جو اس کو تعلیم دی ہے وہ ساری اس کو پتہ ہے. اس کو نہیں پتا تو اپنے رب کا نہیں پتا, اس کو نہیں پتا تو اللہ کے ہونے کا نہیں پتا. اس کی حالانکہ ماں باپ نے اس کے بیج میں اللہ اللہ کر کے ڈالا ہوگا, لیکن آج یہ اس 2000 سے لے کے 2026 تک, ان 26 سالوں میں ایسا کچھ گھٹنا گھٹی ہے کہہ لیں کہ بس اب سب کچھ ہے, اللہ نہیں ہے. گفتگو میں اللہ نہیں ہے. ورنہ ہمارے بچپن میں پیپر نہیں ہو رہا اللہ, چھٹی ہو جائے اللہ, ہر چیز میں اللہ, صبح شام اللہ, پیٹ کا درد ہے اللہ ختم کرے گا, اسکول کی چھٹی اللہ کرائے گا, ہر چیز اللہ. اب اللہ نہیں ہے. وہ 31 جو ڈی سینٹرلائز ہوئے ایکچولی وہ اللہ سے سینٹرلائز ہیں, اس لیے ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ورنہ اچھا آپ کو کیا لگتا ہے, ڈی سینٹرلائز کر دیتا ہوں میں 31 برگیڈوں کو, چلیں اتنے یہ برگیڈیئر یا جنرل جو بھی تجزیہ نگار آج کل بنے ہوئے ہیں, یہ وہ ان کا بخشی بھی یہی لگا ہوتا ہے انڈین, وہ کیا نام ہے اس کا. اگر 31 کو کہہ دو کہ ٹھیک ہے تم لوگوں کے پاس مسالہ بھی ہے, تم لوگوں کے پاس یہ سب کچھ ہے, اب اکیلے بس جب ہم نہ رہیں تو تم اکیلے حملہ کرنا. اچھا جی, وہ اکیلے حملہ کرنا تو کسی کے دل میں یہ بھی تو آ سکتی ہے کہ چلو حملہ کرتے کرتے کہ آپ بس کریے, چھوڑ دیجیے, نکل چلیے, میدان چھوڑ کیوں نہیں دیتے, سرنڈر کیوں نہیں کر دیتے. 31 میں سے کسی کو یہ کیوں خیال کیوں نہیں آتا کہ ہم ہارنے لگے ہیں. کیفیت ہے نا. 31 میں سے کوئی میدان کیوں نہیں چھوڑتا, 31 میں سے کسی کو اس طرح کا خیال کیوں نہیں آتا. 31 کو جو ایکچوئل چیز نے, یہ ڈی سینٹرلائز نہیں ہوا, یہ ان کے زمینی حساب سے انہوں نے اپنی چین ایم کمانڈ کو ڈی سینٹرلائز کیا ہے, حالانکہ یہ سب کے سب اللہ کی اس میں سینٹرلائز ہوئے ہیں. ہر کوئی جان دینا چاہتا تھا, ہر کوئی مجاہد تھا, ہر کوئی کنیکٹڈ تھا, ہر کوئی کا جو جذبہ شہادت عروج پہ تھا, اپنی قوم کے لیے ایک تھے, اور ہر کوئی اللہ کی اس میں ہوا. اس لیے کیونکہ بکا نہیں, ڈی سینٹرلائز ہونا کوئی کمال نہیں تھا, سینٹرلائز اوپر ہو گئے, کنیکٹ اوپر ہو گئے ڈیوائن اس سے, اس نے ان کو کامیابی دی ہے. ورنہ دھوکہ کھا جائیں گے یہ تو, یہ کل کو پڑھائیں گے, یہ پڑھائیں گے غلط سبق پڑھائیں گے, یہ ان کو کہیں گے کہ اگر کچھ ہو جائے تو اپنی اپنی برگیڈ لے کے خود ہی کرتے پھرنا. پتا چلے گا ایک برگیڈیئر ادھر لے کے برگیڈ گیا تو دوسرا ادھر ہو رہا ہے.
जब तक के डिवाइन कनेक्शन में ये एक अल्लाह के नीचे, एक उसके नीचे, इधर उस कनेक्टिविटी ने इनको बचाया है, उसने खड़ा किया है। और वो इधर नहीं है, वो हिजबुल्लाह के दिमाग में भी वहीं की वहीं 90 उन्होंने हमला किया, अंदर घुस गए ना, जगह ले गए। अभी आप देखिएगा आगे, अभी इस महीने आपको ये इतला आएगी कि इसराइल के फला फला गली में, क्योंकि इन्होंने तो छोटी करके इतला देनी है कि फला फला गली में जो है वो कब्जा हो गया है हिजबुल्लाह का। तो बात सिर्फ इतनी है, खुदारा ये इतने जो आप लोग टाइयां शाइयां पहन के बिठा लेते हैं, उसका मौका देते हैं, ठीक है, ये सोसाइटी है, हर किसी का इसका जो स्टैंडर्ड्स हैं, फार्मूले हैं, या इनके जो भी कहानियां हैं, हमारा भी तो कोई सुने। हमने कहा था जो हो रहा, तो तज्जिया हमारा इंपॉर्टेंट या इनका इंपॉर्टेंट अभी भी? और उस वक्त मुझे याद करके बताएं, जब हम दिया करते थे कोई बात तज्जियाना तौर पे भी या उस पे कह दिया करते, तो कहते नहीं होते थे कि यार देख लो कि हम जो देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो हो भी रहा है, तो सबसे ज्यादा हक हमारा है कि हमारी बात को मानना और सुना जाए। समझ रहे हैं? तो अमेरिकी फौजियों का क्या कब्रिस्तान बनना है, इन सब का कब्रिस्तान बनना है, क्योंकि टाट बिछे नजर आ गए हैं। असल इसका थंबनेल बनाए कि टाट बिछे ख्यालों दिमागों में अब जो है ना सारे बादशाहों को, यूएई के बादशाह के लिखे कि उसको टाट बिछा नजर आ गया ख्वाब में। अब वो कहेगा कि एटम मेरे वल्लों मार दो। Usama sir, thank you very much for your time.